अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम एनसीईआरटी की जो बुक 9th क्लास की जान पहचान हिस्सा चहारों में हम उसको देख रहे थे। उसमें भी हम उन चैप्टर्स की थियरी देख रहे थे जो हरियाणा की एग्ज़ाम, जो स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, टीजीटी और पीजीटी का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स हैं हम उनकी थियरी और एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे। तो अभी हम स्टेट का जो टीजीटी का जो सिलेबस है अभी हम उसको देख रहे हैं। इसके अलावा पीजीटी में 9th और 10th का कुछ सिलेबस भी शामिल है और 11th-12th का है। तो इससे आपको आसानी है कि अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी पीजीटी की भी प्रिपरेशन और हो जाती है। इसके अलावा जो चैप्टर्स बचे हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम से पहले, उन सारे चैप्टर्स की जो वीडियो है वो आपको एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पर ज़रूर देखने के लिए मिलेगी। तो एजुकेशन फॉर ऑल चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है। इंशाल्लाह यहाँ से आपको अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं कि आगे चैप्टर जो है ये क्या है। तो ये है चिड़ियाघर की सैर। आज स्कूल की छुट्टी थी, हामिद के अब्बा की भी छुट्टी थी। वो हामिद और उसके बहन भाई को उसकी बहन को चिड़ियाघर दिखाने के लिए ले गए। टिकट लेकर चिड़ियाघर में दाखिल हुए तो हामिद ने पूछा कि अब्बा जान, चिड़ियाघर में इतने जानवर कहाँ से आते हैं? ये तरह तरह के जानवर देश विदेश से लाए जाते हैं। हामिद के अब्बा ने बताया कि उनमें कुछ ठंडे मुल्कों के जानवर हैं और कुछ गर्म मुल्कों के। ये क्या है अब्बा जान? हामिद की बहन ने एक जानवर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये पांडा है, उन्होंने बताया। ये हमारे मुल्क का जानवर नहीं है, ठंडे मुल्क का रहने वाला है। देखो इसके जिस्म पर कितने घने बाल हैं जो इसे सर्दी से बचाते हैं। गर्मियों में इसे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए चिड़ियाघर में इसके पिंजरे को गर्मी के मौसम में ठंडा रखा जाता है। पांडा फल, बांस की हरी पत्तियाँ, नरम घास और सब्जियाँ शौक से खाता है। कटहरे में बना हुआ पिंजरा उसके रहने का घर है। वो आगे चले तो बिल्ली की तरह बैठा हुआ एक बड़ा जानवर नजर आया। हामिद ने पूछा कि अब्बा इसका क्या नाम है? ये कंगारू है। कंगारू भी गैर मुल्की जानवर है, उसके घर को ठंडा रखने की ज़रूरत नहीं होती। कंगारू बड़ा होता है इसलिए उसको लंबे चौड़े और खुले कटहरे की ज़रूरत होती है। उसकी दुम लंबी होती है। तुम कंगारू के पेट पर बनी थैली सी देख रहे हो ना, ये थैली बच्चे को रखने के लिए होती है। इसमें बच्चे को बिठाकर यह खूब तेज़ भाग सकता है। कंगारू फल, पत्तियाँ, सब्जियाँ और नरम नरम घास खाता है। उसको गेहूँ बहुत पसंद है। किसको? कंगारू को गेहूँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो याद रखिएगा। अच्छा चलो आगे चलें। आगे बढ़े तो सफ़ेद शेर दिखाई दिया। हामिद के अब्बा ने बताया ये सफ़ेद शेर है। ये रेवा के जंगल में पाया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है। देखो इसके रहने के लिए कितनी लंबी चौड़ी और ऊंची बाड़ बांधी गई है। इसमें लंबी लंबी घास और पेड़ हैं। वो देखो तालाब भी है। गर्मी लगने पर ये तालाब में जा बैठता है। एक बड़ा सा पिंजरा भी इसके लिए बना हुआ है। शेर गोश्त खोर जानवर है। पेट भरने के बाद शेर किसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है। अब्बा जान ज़रा इधर देखिए, वो बंदर की शक्ल का कौन सा जानवर है? हामिद की बहन ने पूछा। ये चिंपैंजी है। चिंपैंजी एक तरह का बंदर होता है। ये हमारे मुल्क में नहीं पाया जाता। ये ठंडे मुल्क से लाया गया है। इसे गर्मी बहुत सताती है, इसीलिए उसके पिंजरे को ठंडा रखा जाता है। चिंपैंजी फल और सब्जियां खाता है, गोश्त नहीं खाता। उसे दूध और रोटी भी दी जाती है। चिंपैंजी को दिन में कई बार खाना दिया जाता है। आगे चले तो देखा कि एक बंदर कटहरे में उछल कूद कर रहा है। थोड़ी दूर पर नकल उतारते हुए बंदर, छलांगे मारते हुए हिरन और चिंगाड़ते हुए हाथी भी दिखाई दिए। आगे बढ़े तो बारहसिंगा, चीतल, रीछ और जिराफ भी नजर आए। तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया और तोते देखकर हामिद और उसकी बहन बहुत खुश हुए। चिड़ियाघर से वापस होते हुए हामिद ने अपने अब्बा से पूछा, अगर ये जानवर बीमार हो जाएं तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा, उनके पिंजरों और कटहरों को रोज़ाना साफ़ किया जाता है और सर्दी गर्मी से बचाने का इंतज़ाम भी किया जाता है। खाने में मुनासिब ग़िज़ाएँ दी जाती हैं और कभी कभी ऐसी दवाएँ भी दी जाती हैं कि ये बीमार न पड़े। फिर भी अगर कोई जानवर बीमार हो जाए तो उसे जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं और उसका इलाज किया जाता है। हामिद और उसकी बहन छुट्टी का पूरा लुत्फ़ उठाकर खुशी खुशी घर लौट आए। तो ये चिड़ियाघर की सैर, ये चैप्टर जो है वो स्टेट के सिलेबस में शामिल है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन शामिल कर दिए जाएंगे। आगे है आपका सूरज नारायण मेहर।
ان کی پیدائش 1863 میں ہوئی تھی اور 1933 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سورج نارائن مہر دہلی میں پیدا ہوئے اور یہیں تعلیم پائی۔ 20 سال تک پنجاب کے محکمہ تعلیم میں ملازم رہے۔ انہوں نے غزلیں، قصیدے، مثنویاں اور قطعے بھی لکھے، لیکن نظم گوئی ان کا خاص میدان ہے۔ انہوں نے انگریزی نظموں کے ترجمے بھی کیے۔ ان کی بیشتر نظمیں اخلاقی موضوع پر ہیں، جن میں بچوں کی نفسیات، عمر اور دلچسپی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ نظموں کی زبان سادہ اور سلیس ہے، یعنی کہ بہت آسان ہے۔ آگے جو ہے یہ انہی کی نظم ہے، سورج نارائن مہر کی نظم ہے آپ کے سلیبس میں، اور یاد رکھیے گا بہادر بنو کس کی نظم ہے، تو سورج نارائن مہر کی نظم ہے۔ برا کام کوئی نہ ہرگز کرو تم، بری بات ہرگز نہ منہ سے کہو تم، صداقت کے رستے پہ سیدھے چلو تم، کرو عہد تو اس پہ قائم رہو تم، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم، خطا ہو گئی تو نہ اس کو چھپاؤ، نہ جھوٹے بہانے کبھی تم بناؤ، کہاں چھپتے پھرتے ہو میدان میں آؤ، جو استاد پوچھے وہ سچ سچ بتاؤ، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو۔ کہو کچھ کسی سے تو لفظوں کو تولو، کبھی گالیوں پر نہ منہ اپنا کھولو، کبھی بھول کر بھی نہ تم جھوٹ بولو، جو میری سنو سیدھے رستے پہ ہولو یعنی کہ ہو جاؤ، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ سبق یاد کرنا نہ سمجھو مصیبت کہاں یہ تو ہے عین راحت، نہیں علم سے بڑھ کر دنیا میں نعمت، کرو خوب محنت، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ تمہیں مدرسے کا ہے سب کام کرنا، تمہیں علم کی راہ سے ہے گزرنا، تمہیں امتحان کا ہے دریا اترنا یعنی پار کرنا، نہ محنت سے ڈرنا، ارے پیارے لڑکوں بہادر بنو تم۔ تو بہادر بنو یہ نظم کس کی ہے، سورج نارائن مہر کی، یہ یاد رکھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آگے چیپٹر ہے آپ کے سلیبس میں ڈاکٹر ذاکر حسین، جن کی پیدائش ہوئی ہے 1897 میں پیدائش ہوئی تھی اور 1969 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو پیدائش اور وفات جو ہے ڈیٹ اچھے طریقے سے سن یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قصبہ قائم گنج، ضلع فرخ آباد، اتر پردیش کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تھا۔ ان کی ابتدائی تعلیم اسلامیہ اسکول اٹاوہ یوپی میں ہوئی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ، الہ آباد اور جرمنی تک گئے۔ جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی شخصیت کے کئی اہم پہلو تھے۔ وہ بیک وقت ایک صاحب طرز ادیب، ماہر تعلیم، قومی رہنما اور سیاست داں تھے۔ وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر رہے۔ انہوں نے صوبہ بہار کے گورنر، نائب صدر اور صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت سے ملک و قوم کی غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب کا ادبی سفر دنیا کی چند اہم کتابوں کے ترجمے سے شروع ہوا۔ ان ترجمے میں مشہور فلسفی افلاطون کی کتاب ریاست اور ایڈون کینن کی کتاب سیاسی اقتصادیات وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے جرمنی زبان میں گاندھی جی پر ایک کتاب لکھی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور بچوں کے ادب سے انہیں خصوصی دلچسپی تھی۔ انہوں نے بچوں کے لیے متعدد مضامین اور کہانیاں لکھیں۔ ابو خان کی بکری، لومڑی کی چالاکی، مور کا حسن، اونٹ کا ضبط اور گھوڑے کی نرمی وغیرہ ان کی مشہور کہانیاں ہیں۔ آگے ہے احسان کا بدلہ احسان، جو کہ انہی کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی کہانی ہے احسان کا بدلہ احسان، جو کہ آپ کے سلیبس میں ہے۔ احسان کا بدلہ احسان۔ بہت دنوں کا ذکر ہے جب ہر جگہ نیک لوگ بستے تھے اور دغا فریب بہت ہی کم تھا۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا تھا اور جو جس کا حق ہوتا تھا اسے مل جایا کرتا تھا۔ ان دنوں ایک شہر تھا عادل آباد یعنی جہاں پر عادل بولتے ہیں انصاف کرنے والا، تو اسی سے نام پڑا ہے عادل آباد۔ اس عادل آباد میں ایک بہت دولت مند دکاندار تھا۔ دور دور کے ملکوں سے اس کا لین دین تھا۔ اس کے پاس ایک گھوڑا تھا جو اس نے بہت دام دے کر 1 ارب سے خریدا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ
وہ دکاندار تجارت کی غرض سے گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا کہ بے خیالی میں شہر سے بہت دور نکل گیا اور ایک جنگل میں جا نکلا۔ ابھی یہ اپنی دھن میں آگے جا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے 6 آدمیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ان کے 2 ایک وار تو کھا لی دیے، لیکن جب دیکھا کہ وہ 6 ہیں تو سوچا کہ اچھا یہی ہے کہ ان سے بچ کر نکل چلوں۔ اس نے گھوڑے کو گھر کی طرف پھیرا، لیکن ڈاکوؤں نے بھی اپنے گھوڑے پیچھے ڈال دیے۔ اب تو عجیب حال تھا، سارا جنگل گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج رہا تھا۔ سچ یہ ہے کہ دکاندار کے گھوڑے نے اسی دن اپنے دام وصول کرا دیے۔ کچھ دیر بعد ڈاکوؤں کے گھوڑے پیچھے رہ گئے۔ گھوڑا دکاندار کی جان بچا کر اسے گھر لے آیا۔ اس روز گھوڑے نے اتنا زور لگایا کہ اس کی ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد غریب کی آنکھیں بھی جاتی رہیں، لیکن دکاندار کو اپنے وفادار گھوڑے کا احسان یاد تھا۔ چنانچہ اس نے سائس کو حکم دیا کہ جب تک گھوڑا جیتا رہے اس کو روز صبح و شام 6 سیر دانہ دیا جائے اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن سائس نے اس حکم پر عمل نہ کیا۔ وہ روز بروز گھوڑے کا دانہ کم کرتا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ایک روز اسے اپاہج اور اندھا سمجھ کر استبل سے نکال دیا۔ استبل جہاں گھوڑے رہتے ہیں، گھوڑے رہنے کی جگہ کو استبل کہتے ہیں۔ بیچارہ گھوڑا رات بھر بھوکا پیاسا بارش اور طوفان میں باہر کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو جوں توں کر کے وہاں سے چل دیا۔ اسی شہر عادل آباد میں ایک بڑی مسجد تھی اور ایک بڑا مندر۔ ان میں نیک ہندو اور مسلمان آ کر اپنے اپنے ڈھنگ سے عبادت کرتے اور خدا کو یاد کرتے تھے۔ مندر اور مسجد کے بیچ ایک بہت اونچا مکان تھا۔ اس کے بیچ میں ایک بڑا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکا ہوا تھا اور اس میں ایک لمبی سی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس گھر کا دروازہ دن رات کھلا رہتا۔ شہر عادل آباد میں جب کوئی کسی پر ظلم کرتا یا کسی کا مال دبا لیتا، کسی کا حق مار لیتا تو وہ اس گھر میں جاتا، رسی پکڑ کر کھینچتا۔ یہ گھنٹا اس زور سے بجتا کہ سارے شہر کو خبر ہو جاتی۔ گھنٹے کے بجتے ہی شہر کے سچے نیک دل ہندو مسلمان وہاں آ جاتے اور فریادی کی فریاد سن کر انصاف کرتے۔ اتفاق کی بات کہ اندھا گھوڑا بھی صبح ہوتے ہوتے اس گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے پر کچھ روک ٹوک تو تھی نہیں، گھوڑا سیدھا گھر میں گھس گیا۔ بیچ میں رسی تھی۔ یہ غریب مارے بھوک کے ہر چیز پر منہ چلاتا۔ رسی جو اس کے بدن سے لگی تو وہ اسی کو چبانے لگا۔ رسی جو ذرا کھنچی تو گھنٹا بجا۔ مسلمان مسجد میں نماز کے لیے جمع تھے، پجاری مندر میں پوجا کر رہے تھے۔ گھنٹا جو بجا تو سب چونک پڑے اور اپنی اپنی عبادت ختم کر کے اس گھر میں آن کر جمع ہو گئے۔ شہر کے پنچ بھی آ گئے۔ پنچوں نے پوچھا کہ یہ اندھا گھوڑا کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں تاجر کا ہے۔ اس گھوڑے نے تاجر کی جان بچائی تھی۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ تاجر نے اسے نکال باہر کیا ہے۔ پنچوں نے تاجر کو بلوایا۔ ایک طرف اندھا گھوڑا تھا، اس کی زبان نہ تھی جو شکایت کرتا، دوسری طرف تاجر کھڑا تھا، شرم کے مارے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ پنچوں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اس گھوڑے نے تمہاری جان بچائی اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم آدمی ہو، یہ جانور ہے، آدمی سے اچھا تو جانور ہی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سمجھا جاتا ہے۔ تاجر کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ بڑھ کر اس نے گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال دیا، اس کا منہ چوما اور کہا، میرا قصور معاف کر۔ یہ کہہ کر اس نے وفادار گھوڑے کو ساتھ لیا اور گھر لے آیا، پھر اس کے لیے ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا۔ یہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی لکھی ہوئی کہانی ہے۔ آگے چیپٹر ہے اسماعیل میرٹھی۔ ان کی پیدائش 1844 میں ہوئی تھی، 1844 میں، اور وفات ان کی 1917 عیسوی میں ہوئی ہے۔ محمد اسماعیل نام تھا۔ اسماعیل تخلص تھا۔ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی۔ انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا۔
قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی یعنی ٹیچنگ کا۔ اپنے عہد کے اہم شاعروں مثلاً حالی شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میٹھی نے بھی اپنی شاعری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھیں۔ انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے۔ اسماعیل میٹھی نے ایسی نظمیں لکھی ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں اور ہر عہد میں ان کی معنویت اور افادیت برقرار رہی ہے۔ ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ آگے ہے ایک پودا اور گھاس، یہ نظم ہے اور یہ نظم ہے کس کی؟ اسماعیل میٹھی کی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کون سی نظم یا کون سا افسانہ یا کون سی کہانی کس کی لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک پودا اور گھاس۔ اتفاقاً ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، رفیق کہتے ہیں دوست کو، کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق، طریق کہتے ہیں یعنی کہ طور طریق ہے ہماری اور تمہاری ایک ذات۔ ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات، مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہے بنی، یعنی کہ دونوں کے لیے یہی ساری چیزیں بنی ہیں، یعنی مٹی، پانی، ہوا اور روشنی، یعنی بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے۔ تجھ پہ لیکن عنایت کی نظر پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر، یعنی پیڑ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو کوئی آسانی سے نہیں توڑ سکتا، لیکن جو پودا ہوتا ہے اس سے کیا ہے، یعنی کہ اس کو اکھاڑ کے لوگ پھینک دیتے ہیں اس کی جڑ سے ہی، کیونکہ وہ آسانی سے نکل جاتا ہے۔ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے، تجھ پہ منہ ڈالے جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا، یعنی کہ جتنا بھی تم شکایت کر رہی ہو یہ سب کیا ہے، یہ فضول ہے، یہ بیجا ہے۔ مجھ سے اور تجھ سے نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ اور میوہ ہے عزیز، فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے، ہے یہاں عزت کا صحرا اسی کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر۔ ٹھیک ہے، یہ اسماعیل میٹھی کی نظم، یعنی اس میں پیڑ جو ہے وہ پودے سے کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بڑے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ فائدہ پہنچانے سے ہوتا ہے۔ تو گھاس بھی ہے، جو جانور ہے گھاس کھاتے ہیں تو اس سے جانوروں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو اس کی اہمیت بھی ہے، پودے کی بھی اہمیت ہے۔ آگے جو چیپٹر ہے وہ ہے سندباد جہازی کا ایک سفر۔ تو یہ جو ہے سندباد جہازی کا ایک سفر، یہ ترجمہ ہے، یہ عربی سے یہ کہانی جو ہے یہ ترجمہ کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں چیپٹر میں کیا ہے۔ سندباد جہازی کا ایک سفر۔ کسی زمانے کا ذکر ہے کہ بغداد میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ ایک دن لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ گرمی کے دن تھے، سوچا دھوپ سخت ہے، کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ گٹھا سر سے اتارا اور دیوار کے سائے میں بیٹھ گیا۔ آرام کرنے کے لیے آنکھیں بند کی تو کانوں میں نعش گانے کی سریلی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے سر اٹھا کر بلند عمارت کی طرف دیکھا اور زور سے کہنے لگا، اے خدا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں صبح سے شام تک محنت کرتا ہوں، پھر بھی پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، اور یہ امیر ہے کہ دن بھر آرام کرتا ہے اور روزانہ ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک نوکر پھاٹک سے باہر نکلا اور لکڑہارے سے کہنے لگا، چلو تمہیں ہمارے سرکار سندباد نے بلایا ہے۔ لکڑہارا گھبرایا ہوا نوکر کے پیچھے چل پڑا۔ جب محل میں داخل ہوا تو دیکھتا کیا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں۔ سندباد نے لکڑہارے کو اپنے پاس بٹھا لیا اور سب کے ساتھ اس کو بھی اچھے اچھے کھانے کھلائے۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو سندباد نے ہنستے ہوئے لکڑہارے سے کہا، دوست، میں نے تمہاری بات سن لی ہے لیکن ان کا برا نہیں مانا۔ سنو،
سنو میں تمہیں سناتا ہوں کہ یہ بے انتہا دولت مجھے کتنی محنت کے بعد ملی ہے۔ بچپن سے مجھے دنیا کی سیر و سیاحت اور تجارت کا بہت شوق تھا۔ جب میں بڑا ہوا تو میں نے بہت سا مال خریدا اور سوداگروں کے ایک جہاز پر سوار ہو گیا۔ ہم بہت دنوں تک سمندر میں سفر کرتے رہے اور جزیرہ جزیرہ جا کر اپنا مال فائدے سے بیچتے رہے۔ ایک دن ہم ایک ایسے جزیرے میں پہنچے جہاں آبادی نہیں تھی، چاروں طرف جنگل اور سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا۔ سب سوداگر جہاز سے اتر کر سیر کرنے لگے، میں بھی ایک طرف چل پڑا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے نیند سی آنے لگی۔ میں سبزے پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ معلوم نہیں کب تک سوتا رہا۔ جب آنکھ کھلی تو گھبرا کر ساحل کی طرف دوڑا، لیکن وہاں جہاز موجود نہ تھا۔ مجھے اس جزیرے میں چھوڑ کر جہاز جا چکا تھا۔ اس جزیرے میں اب میں اکیلا رہ گیا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا تو ایک سفید گنبد نظر آیا۔ میں اس گنبد کی طرف چلا، دیکھا کہ کوئی دروازہ ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا ابر کا ٹکڑا، ابر کہتے ہیں بادل، ٹکڑا آیا اور اس گنبد پر بیٹھ گیا۔ میں نے کتابوں میں رخ پرندے اور اس کے انڈے کا ذکر پڑھا تھا۔ سوچا ضرور یہ رخ پرندہ ہے اور یہ اس کا انڈا ہے۔ میں نے اپنی پگڑی کھولی اور ہمت کر کے خود کو اس کی ٹانگ سے باندھ لیا۔ رات اسی طرح گزاری۔ صبح وہ پرندہ اڑا اتنا اونچا کہ زمین نہیں نظر آتی تھی۔ پھر تیزی سے ایک گھاٹی میں اترا۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو کھول لیا۔ گھاٹی اس قدر گہری تھی کہ اوپر چڑھنا دشوار تھا۔ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ آخر چلنا شروع کیا۔ راستے میں بہت سے جواہرات پڑے ہوئے نظر آئے۔ میں نے خوشی خوشی انہیں اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہاں اژدہے بھی تھے جو آدمی کو نگل جاتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹا غار ڈھونڈا اور اسے صاف کر کے اس کا منہ پتھروں سے بند کر دیا اور رات بھر اس میں پناہ لی۔ جب صبح ہوئی تو غار سے باہر آیا۔ بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ درختوں کے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور چشمے کا پانی پیا۔ جب ذرا جان میں جان آئی تو چشمے کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ پہاڑوں پر سے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گر رہے ہیں اور ان گوشت کے ٹکڑوں کو پرندے اٹھا اٹھا کر گھونسلوں میں لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ زمین پر بکھرے ہوئے جواہرات چمٹے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پہاڑوں پر انسانوں کا شور غل سنائی دینے لگا اور میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے جواہرات حاصل کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا ہے۔ مجھے ایک تدبیر سوجھی، یعنی طریقہ سوجھا۔ میں نے بہت سے جواہرات اکٹھا کیے اور ایک گوشت کے ٹکڑے کو اپنی پیٹھ سے باندھ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا پرندہ گوشت کے لالچ میں میری طرف بڑھا اور گوشت کے اس بڑے ٹکڑے کو، جس میں نے خود کو باندھ رکھا تھا، پنجوں سے پکڑ لیا اور لے اڑا۔ جب میں نیچے گرا تو لوگ دوڑ کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے دیکھا تو بہت مایوس ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا آپ رنج نہ کریں، میں بہت سے جواہرات اپنے ساتھ باندھ لایا ہوں۔ انہوں نے میری کہانی سنی تو حیران رہ گئے، وہ اور اپنے ساتھ جہاز میں بٹھا لیا۔ کچھ دنوں کے سمندری سفر کے بعد میں اپنے وطن پہنچ گیا اور آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ اپنے سفر کا حال بیان کر کے سندباد نے لکڑہارے کو روپیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی دی اور کہا، محنت کے بغیر انسان کو راحت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایک عربی کہانی سے ترجمہ ہے۔ تو چلیے آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور جو چیپٹرس رہ گئے ہیں اس کو ہم تھیوری پڑھیں گے اور انشاءاللہ امپورٹنٹ جتنے بھی کوشچنس بچے ہوئے وہ سب ہم سالو کریں گے۔ ابھی آپ کو بہت زیادہ شور کی آواز آ رہی ہوگی، اس کے لیے سوری، کیونکہ اچانک بارش جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آواز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن ایک بار دھیان سے دیکھ لیجئے گا چیپٹر کو تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم کوشچن آنسر کر لیں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔